नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो क्लिप लेके हाजिर हुआ हूँ जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं ये रब्वा में खिताब फरमा रहे हैं, जनाब नगर मुस्लिम कॉलोनी में ये खिताब फरमा रहे हैं और ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस 2022 हो रही है। उसमें वो क्या क्या बातें बयान करते हैं वो मैं सब आपके सामने रखूंगा। आपसे गुजारिश है कि जो लोग इसे यूट्यूब पर सुन रहे हैं इसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहां तक आपकी एक्सेस है इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम जो है वो पहुंच सके। और अगर कोई बंदा ख़त्म नबूवत के हवाले से कोई सवाल करना चाहे इस मौजू के हवाले से तो उसको भी दावत है कि वो भी आके सवाल कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे लिंक भी शेयर कर देता हूँ। मैं अभी ये जो है ये मैं ग्रुपों में सेंड कर रहा हूँ, तो आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम जो है वो पहुंच सके। मैं आपके सामने वीडियो क्लिप रखूंगा, क्लिप रख के उसमें जो चीता चीता बातें हैं वो आपके सामने रखूंगा और उसके बाद फिर उस पर तबसरा करूंगा कि ये मौलवी साहब क्या बातें बयान कर रहे हैं, शुरू में क्या बात बयान की और फिर बाद में खुद ही उसी बात का इनकार कर दिया है। और जो शुरू में बात की है वो ऐसा दावा है कि उसके उन्हीं दावे पर कोई भी मौलवी आमीन नहीं कहेगा, बल्कि वो यही कहेगा कि मौलाना फजल रहमान साहब जो थे वो गालिबन उस वक्त नींद में थे जब उन्होंने ये बात की है, क्योंकि हम तो ये बातें मानते नहीं है ना, हमारा ये एतकादात में शामिल है ना हमारे ये अकीदे में शामिल है, बल्कि ये तो हमारे अकीदे के बरखिलाफ बात कह दी, हम तो ये मानते नहीं। और फिर बाद में जब उनको पता लगा तो उन्होंने पहली बात को मनसूख नहीं किया बल्कि आगे एक और बात करके उस बात की वजाहत कर दी है कि जो अहमदी मुसलमान कहते हैं कि ये कतरो बिनत करते हैं, अहादीस में तारीफ करते हैं, तारीफ मानवी करते हैं और ये अपनी मनचाही तफसीरात और अपनी मनचाही बातें बयान करते हैं। और इससे इन लोगों को ये लगता है कि ये अवामुन्नास को चूना लगा देंगे, अवामुन्नास को धोखा दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने अभी क्लिप रखता हूँ और आप क्लिप देख के खुद ही मुलाहिजा कर दीजिएगा कि किस तरह ये बेचारे बुखलाए हुए हैं कि इनको अभी तक अपने अकीदों का नहीं पता कि इन लोगों ने अपना अकीदा का खत्म नबूवत बयान करना है तो वो कहाँ से शुरू करना है और किस तरह बयान करना है और अवामुन्नास को किस तरह समझाना है। मसलन अगर मैं इनसे ये कहूँ कि भाई अकीदा खत्म नबूवत की कोई ऐसी जामिया और माने तारीफ करें जिस तारीफ पर सब मुत्तफिक हों, जिस तरह मुसलमान की तारीफ है और उसके अगर सब मुत्तफिक हों, जिस तरह मुसलमान की तारीफ अभी तक रूह पजीर नहीं हुई, अभी तक वो रूनुमा नहीं हुई, अभी तक इनसे कोई वो मुसलमान की तारीफ नहीं बन पड़ी सारे मौलवियों से, इस तरह ही खत्म नबूवत की भी तशरीह अभी तक ये बेचारे नहीं कर पाए कि ये है जी खत्म नबूवत की तशरीह और तारीफ। इस तारीफ की रूह से हम सब इस पर इत्तफाक करते हैं, सब इस पर ईमान लाते हैं कि ये जो तशरीह और तारीफ है खत्म नबूवत की ये बिल्कुल दुरुस्त है। हर बंदा जब कोई खत्म नबूवत पर तकरीर करता है या खत्म नबूवत के ऊपर उसका कोई किसी किस्म का लेक्चर होता है तो वो अपनी तशरीह कर देता है, अपनी तफसीर कर देता है और बाकी लोग उससे इख्तलाफ करते हैं, बाकी उस पर इत्तफाक नहीं करते। यही काम इस बंदे ने कर दिया। अब खातमुन नबिय्यीन का इस्तेमाल करते हुए बेचारे जो हैं मौसूफ उन्होंने ला नबी आबादी की ऐसी तशरीह कर दी है, ऐसी बात बयान कर दी है कि जो बाकी लोग मानते ही नहीं है, जो बाकी लोगों को अकीदा ही नहीं है, जो बाकी लोग कहते हैं नहीं भाई हम तो इस तरह की बात मानते नहीं है, हम तो ऐसा अकीदा मानते नहीं, हम तो ऐसी तफसीर मानते नहीं है, ये अजीब सी बात कर दी है, हमें तो ये सिखाया ही नहीं गया, बल्कि इसके बरक्स बताया गया है जो अब आप बिल्कुल वो बात कर रहे हैं जो मैं सिखाई नहीं गई। अब दोस्तों मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ और स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ कि मौलवी साहब जो हैं वो क्या बात बयान फरमा रहे हैं। ये मैंने वीडियो जो है इसकी एडिटिंग की है वीडियो की ताकि कोई कॉपीराइट का इशू ना हो। ये मैंने आपके सामने दोस्तों स्क्रीन शेयर कर दी है और आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ तो मैं जरा मोबाइल पे भी चेक कर लूँ कि किस तरह की स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा तो ये दोस्तों आपके सामने मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, इसमें मैं जरा स्क्रीन एक दफा दोबारा चेक कर लूँ। अच्छा जी ये आपको स्क्रीन इस पर नजर आ रही है। अच्छा जी अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये प्ले करके सुनाता हूँ। ये मौलवी साहब मैं फिर आगे टाइमिंग आपको बताते जाऊंगा कि ये जो क्लिप है ये कितने मिनट का टोटल क्लिप है, ये तकरीबन 30 मिनट और 20 सेकंड का क्लिप है। अब इस क्लिप के हम चलते हैं जी 5 मिनट और 48 सेकंड पे कि वहां पर जाके मौलवी साहब ने क्या बातें बयान की हैं और अकीदा जो है वो किस तरह डिफाइन कर रहे थे वो आपको मैं सुनाता हूँ। ये जरा सुनिए, यहाँ समाप्त सुनाइए। आपको खातमुन नबिय्यीन फरमाया,
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کے اس لفظ کی تشریح خود فرمائی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی اللہ۔ تو قرآن کا یہ فیصلہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اس کی شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کر دی کہ لا نبی اللہ، معاملے ختم ہو گئے۔ اب اس میں آپ کیا تعویل کریں گے، اس میں آپ کس طرح ہیلے بہانے کر کے اس کی تشریحات کریں گے، کس طرح آپ اس کے مفہوم کو تبدیل کریں گے۔ علماء کرام کے سامنے تو میں طالب علم ہوں، لیکن لا نبی بعدی میں نبی نکرہ ہے، اور جب اس میں نکرہ پہ لا نافیہ داخل ہو جائے تو پھر وہ عموم و شمول کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی اب کسی قسم کا کوئی نبی کسی بھی مفہوم کے ساتھ، کسی بھی تشریح کے ساتھ، کسی بھی تعویل کے ساتھ اب کائنات میں نہیں آ سکتا۔ یہ دوستو آپ نے سماعت فرمایا ہے، آپ یہ موصوف فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن پاک میں خاتم النبیین کہا گیا ہے، اب اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریح فرما دیا ہے۔ وہ تشریح یہ فرمائی ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب آگے مولانا فضل الرحمان صاحب نے زمین و آسمان، میں کہتا ہوں کہ بڑی وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، وہ جملہ بول دیا ہے کہ جو باقی لوگ اس پر اتفاق نہیں کرتے۔ وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا، کسی بھی مفہوم میں کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، خود وضاحت کر دی ہے۔ میرے محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا کام اسی کو سانجھے۔ جب آپ کا کام سیاست میں دخل اندازی ہے، جب آپ کو سیاست سونپی گئی ہے آپ کی وہ جماعت کے لوگوں نے، دیوبندیت نے آپ کو کہا کہ بھائی آپ سیاست میں رہیں، آپ مذہب میں دخل اندازی نہ رہیں، تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جو یہ بات بیان کر دی ہے، اس بات سے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اوپر کون کون سے فتوے لگیں گے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی اپنے جمعیت کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح ناراض ہوں گے کہ مولوی صاحب آپ نے ایسی بات کر دی جو تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ہم خود چیخ چیخ کر بلاتے پکارتے ہیں کہ بھیا لوگوں کو یہ بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ آئیں گے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا نبی بعد سے یہ مراد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا، کسی بھی مفہوم میں کوئی نبی نہیں ہے۔ نہ کریں یار، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ تسلیم کر دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ مولوی صاحب آپ اس وقت نیند میں تھے، مولوی صاحب آپ نے شاید آپ کو مغالطہ لگ گیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے دیوبندیوں کو جو عقیدہ ہے وہ میں جانتا ہوں، لیکن شاید آپ نے دیوبندیوں سے انحراف کرتے ہوئے یہ بات سر ہم تسلیم کر لی ہے کہ بھائی یہ بات جو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے، کوئی نیا، کوئی پرانا، کوئی نبی میں نہیں آئے گا، یعنی کسی بھی معنی میں، کسی بھی مفہوم میں معاملے ختم ہو گیا۔ یہ باتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں نا میرے محترم، تو جو باتیں آپ بیان فرما رہے ہیں پھر یہ نہ کہنا کہ بھائی میں اپنے طرح سے بات بیان کر رہا ہوں۔ میں تھوڑا سا آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں یہ الفاظ کہ مولوی صاحب کیا بات بیان کر رہے ہیں، یہ دوبارہ سماعت فرمائیے یہی الفاظ۔ لیکن لا نبی عموم و شمول کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اب کسی قسم کا کوئی نبی کسی بھی مفہوم کے ساتھ، کسی بھی قسم کا کوئی نبی کسی بھی مفہوم کے ساتھ، سن لیا جی، کسی بھی قسم کا کوئی نبی کسی بھی مفہوم کے ساتھ، کسی بھی تشریح کے ساتھ، کسی بھی تشریح کسی بھی تعویل کے ساتھ اب کائنات میں نہیں آ سکتا۔ لو جی معاملہ سمجھ آئی دے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی کسی بھی تشریح میں، کسی بھی تعویل میں، کسی بھی جوہت میں بالکل نہیں آ سکتا۔ معاملے میں ہو گیا، لیں جی رولا ختم ہو گیا۔ یعنی آپ یہاں پہ یہ بات مان رہے ہیں اور یار ان لوگوں نے بیچاروں نے اتنی محنت کر کے آپ کو بلایا ہے،
کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آئیں گے ہمارے جناب جلسے میں آ کے 4 چاند لگائیں گے. آپ نے 4 چاند کیا لگانے ہیں کہ جو جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں. آپ نے جناب وہ یہ بات بیان کر کے ان کو سارا ہی ان کا بیڑا روڑ دیا ہے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو آئیں گے ہی نہیں کسی بھی مفہوم میں, کیونکہ یہ مفہوم تو مانتے ہیں کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ ان مفہوم میں آئیں گے کیونکہ وہ پہلے کے نبی ہیں تو وہ آئیں گے. لیکن یہ تو یہاں موصوف فرما رہے ہیں کہ کسی بھی مفہوم میں, یعنی یہ تو وہی بات ہے کہ جو مسلمان کی تشریح لکھی ہوئی ہے ان لوگوں نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں, اس تشریح کی روح سے کوئی بندہ مسلمان بچتا ہی نہیں ہے. وہ تو پاکستان میں رہنے والا بندہ, انڈیا میں رہنے والا بندہ, وہ پورے ایشیا میں رہنے والا بندہ, پورے یورپ میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, امریکہ میں, جتنے بھی بر اعظم ہیں, جتنی بھی ریاستیں ہیں, جہاں کہیں بھی دنیا لوگ موجود ہیں, ان میں تو کوئی بھی نہیں جناب جو مسلمان ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا, وہ تو مسلمان بچتے نہیں ہیں. یہ عجیب سی بات ہے یار. یہ تو ایسی گویا بات آپ نے کر دی ہے کہ جو آپ لوگوں کے بنیادی اعتقادات کے بالکل خلاف ہے اور صریحاً خلاف ہے. اور آگے جا کے جب آپ کو کچھ اس بات کا علم ہوا ہے کہ شاید میں کو پہلا کوئی غلطی ہو گئی ہے, تو اگے جا کے میں تھوڑی کوئی اگے میں تھوڑی جا کے کوئی تصحیح کر لوں, اور پھر آگے جا کے دین مکمل ہونے کی جب بات کی ہے تو دین مکمل ہونے کی جو بات کی ہے وہ کن معنوں میں کی ہے. یعنی دین اگر مکمل ہو گیا ہے تو مکمل ہو گیا ہے, یعنی اس میں آپ بھائی کسی اضافت کی یا کسی کمی کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ایک چیز اگر مکمل ہو جائے, اگر یہ جن معنوں میں لیتے ہیں وہ میں آگے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں, کلپ بھی دکھاتا ہوں اور آپ کو پھر اس میں اس کے اوپر تبصرہ بھی کرتے ہیں. چلیں ایک بات تو یہاں پہ آپ نے مولانا فضل الرحمان کی سن لی ہے کہ یہ ایک طرف تو مان رہے ہیں کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کسی بھی مفہوم میں, کسی بھی تشریح میں, کسی بھی تعویل میں کوئی نبی نہیں آ سکتا اس دنیا میں. یہ پکی پیڈی انڈرسٹوڈ بات ہے. مولوی صاحب نے مان لیا, میں کہنا اے تھے لاؤ نعرہ تکبیر. اچھا جی آگے سنیں جی, آگے یہ مولوی صاحب کیا بات بیان فرماتے ہیں, سماعت فرمائیے. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جی اس ویڈیو کلپ میں. میں اس ویڈیو کلپ کا جو لنک ہے وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ وہاں جا کے بعد میں اس کو سن سکتے ہیں. اب میں آپ کو سنانے لگا ہوں 9 منٹ اور 30 سیکنڈ پہ جا کے کلپ, کہ 9 منٹ اور 30 سیکنڈ پہ جا کے کلپ میں کیا بات بیان کی گئی ہے. یہ آپ کو میں یہ سنیے ذرا, سماعت فرمائیے آپ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب نبوت اور رسالت میں, نبوت میں عموم ہے, ہر رسول نبی ہو سکتا ہے لیکن ہر نبی ضروری نہیں کہ رسول بھی ہو. تو نئی شریعت کے ساتھ ہو یا پرانی شریعت کے ساتھ ہو, کسی حوالے سے بھی اب وہ اللہ کے نمائندہ بننے کا حق نہیں رکھتا. ہلو ہوں سن لیا جی, آپ دوبارہ غور سے الفاظ سنیں, یہ دوبارہ سنیں کیا کہہ رہے ہیں. نئی شریعت ہر رسول نبی ہو سکتا ہے لیکن ہر نبی ضروری نہیں کہ رسول بھی ہو. ہلو سن لو جی. تو نئی شریعت کے ساتھ ہو یا پرانی شریعت کے ساتھ ہو, کسی حوالے سے بھی اب وہ اللہ کے نمائندہ بننے کا حق نہیں رکھتا. جی جناب, یہ آپ نے سنا ہے. آپ یہ موصوف فرما رہے ہیں کہ امت محمدیہ میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, یہ جو حالات حاضرہ چل رہی ہے, وقت چل رہا ہے, وقت کپیا چل رہا ہے اور ایسے گول ٹائر کی طرح گھوم رہا ہے, اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے زمانے میں, چونکہ اب زمانہ سارا انہیں کا ہے, صاحب شریعت ہو, پرانی کتاب ہو یا نئی کتاب ہو, کوئی بھی نبی اللہ تعالیٰ کا نمائندہ نہیں بن سکتا. لو جی مان لیا جی گل. عجیب و غریب ہے کہ خدا کا نمائندہ نہیں بن سکتا وہ, یعنی انبیاء خدا کے نمائندگان ہوتے ہیں, انبیاء خدا کے نمائندگان ہوتے ہیں. تو اس مولوی نے یہ بات مان لی ہے کہ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق بھی جب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نزول فرمائیں گے تو وہ اللہ کے نمائندے نہیں ہوں گے. تو مولوی صاحب سوال پھر یہ ہے کہ وہ کس کے نمائندے ہوں گے؟ وہ تو حدیث میں ان کو نبی اللہ کہا گیا. میرے محترم, حدیث تو ان کو نبی اللہ کہہ رہی ہے. حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جو آنے والا مسیح ہے وہ تو نبی اللہ ہے. صحیح مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال روایت نمبر 73 73 میں یہ روایت ہے. 4 بار اس کو نبی اللہ کہا گیا ہے. اور نبی اللہ کون ہوتا ہے؟ خدا کا نمائندہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نئی اور پرانی شریعت لانے والا جو ہوگا وہ کوئی بھی آئے وہ خدا کا نمائندہ نہیں ہو سکتا. گویا آپ کے نزدیک وہ شیطان کا نمائندہ, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ.
تو آپ ایک نبی کی توہین کر رہے ہیں. آپ اپنے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب توہین میں باتیں بیان کر رہے ہیں. یار یہ کس بندے کو آپ لوگوں نے بلایا جلسے میں؟ کس بندے کو آپ لوگوں نے ختم نبوت کانفرنس 2022 میں بلا کے آپ نے ختم نبوت کانفرنس کا تیا پانچا کر دیا، ستیہ ناش کر دیا آپ لوگوں نے؟ عجیب معاملہ ہے یار. میں نے اس جملے کو غور سے سنا ہے، میں بار بار سن رہا تھا پروگرام شروع ہونے سے پہلے، میں نے سنی ہے پوری سپیچ کہ یار دیکھیں تو صحیح کہ مولوی صاحب نے شاید کو ختم نبوت پر کوئی نئی دلیل دی ہو، کوئی نئی بات کی ہو جس کی وجہ سے اتنی دور سے علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات بیان فرمائی ہو. یار یہ تو سرین ان کے عقیدوں کے خلاف بات بیان کیے جا رہے ہیں، اور آگے پھر رگڑا بھی نکال دیا دیوبندیوں کا. ہم تو ڈوبے سرم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، یہ تو وہ حساب ہو گیا ہے. اپنے گراتے نشے من پہ بجلیاں، یہ وہ حساب ہو گیا ہے. یعنی بلایا تھا جماعت احمدیہ کی مخالفت میں، جماعت احمدیہ کے خلاف سپیچ کرنے میں، تو وہ تو اپنوں کے رگڑا نکالے جا رہے ہیں، اپنے فوجی مارے جا رہے ہیں. ایسے نہ کریں فضل الرحمان صاحب، دوبارہ آپ کو وہ موقع نہیں دیں گے، یا اگر آپ کو وہ موقع دوبارہ دے بھی دیا تو آپ کو پھر طوطے کی طرح رٹائیں گے کہ بھائی آپ نے اگر بات کرنی ہے ختم نبوت پر تو یہ آپ کے سامنے پوائنٹس ہیں، آپ نے ان کے مطابق بات کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ یاد ہوگا آپ کو پہلے بھی فضل الرحمان صاحب کی، آپ ایک سیاسی جلسے میں تھے تو وہاں پہ آپ کو ایک خط دیا گیا، ایک لیٹر دیا گیا کہ آپ نے پڑھنا ہے، ایک وہ نوٹس دیے گئے، تو آپ وہاں نوٹس پڑھے. وہ آپ نواز شریف کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے، وہ مجلس میں وہ بھی تھے جلسے میں، تو آپ کو جو نوٹ دیا گیا وہ نوٹ کسی اور کا تھا اور آپ وہ پڑھ رہے ہیں اور نواز شریف کے خلاف پڑھ رہے ہیں. تو وہاں پہ مریم اورنگ زیب کہتی ہے اور نہیں مولانا صاحب یہ آپ کا نہیں پیپر، یہ آپ کا پیپر ہے. یعنی آپ کو تو بس اتنا پتا ہوتا ہے کہ اے تحریر لکھی اے پڑھ دینی ہے، یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یار وہ لکھی ہوئی کس کے متعلق ہے، وہ کس کے متعلق بات بیان کرنی، کس کے متعلق پڑھنی ہے. ایسے نہ کیا کریں. اور باقی جو لا نبی آباد کی بات کی ہے یہ تو آپ نے خود تشریح کر کے خود اس کے اوپر آپ پھنس گئے ہیں. اور پھر آگے مزید بات بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بھائی صاحب شریعت ہو یا صاحب شریعت نہ ہو، وہ اس امت محمدیہ میں اللہ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا. یہ عجیب سی بات کر دی یار، اپنے عقیدوں کے بالکل خلاف، اپنے عقیدوں پہ چھریاں چلا دی ہیں. اور جو یہ بات آپ نے مولانا صاحب بیان کی ہے کہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے، عجیب بات ہے یار. قرآن سے یہ بات بیان کریں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کئی مقامات پہ سارے کو رسول کہتا ہے، کئی مقامات پہ سارے کو انبیاء کہتا ہے. یہ تو عجیب سی بات ہے. اگر یہ بات ہے تو میری بات سنیں ذرا دیر کو تصور سے ہی، ذرا یہ سنیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، پھر خاتم الرسل تو نہ ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ رسول آ سکتا ہے. مولانا صاحب پھر یہاں پہ آپ پھر پھنس گئے ہیں. یعنی آپ کے نزدیک ہر نبی رسول، رسول نبی یہ وکھرے وکھرے ہیں. قرآن تو ایسی بات نہیں کرتا. قرآن نے ہارون علیہ السلام کو نبی بھی کہا ہے، رسول بھی کہا ہے. اس کے علاوہ اور بھی ایک دو انبیاء کو نبی بھی کہا ہے، رسول بھی کہا ہے. ان کے پاس کتاب نہیں تھی، کیونکہ آپ کے نزدیک تو ہر رسول جو وہ ہے جس کے پاس کتاب ہو، لیکن نبی کے پاس کتاب نہیں ہے. تو اس تشریح کی روح سے ہارون علیہ السلام کے پاس کون سی کتاب تھی جن کو رسول بھی کہا گیا، نبی بھی کہا گیا ہے. ایسی باتیں نہ کریں جو قرآن کے سرین خلاف ہو. بلکہ افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے تو کرنی وہ باتیں جو قرآن کے خلاف ہوں. قرآن کے مطابق بات کرنے کا آپ لوگوں کے میں ہنر نہیں ہے. آپ لوگوں نے قرآن کو پڑھا تو ہے لیکن افسوس اور بدقسمتی کے ساتھ وہ آپ کی حلق سے نیچے نہیں اترا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے بڑی خوشی لانے کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا. وہ کون لوگ ہیں؟ ہمارے سامنے موجود ہے بھائی. بڑے خوبصورتی کے ساتھ قرآن کو کلکلا کر کے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن قرآن کی تفسیر، قرآن کے ترجمہ سے بالکل دور ہوں گے. اس قدر غافل ہوں گے کہ گویا اس کے اصل مفہوم کو سمجھ نہیں پائیں گے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، قرآن کیا تقاضا کرتا ہے، قرآن کا کیا دعویٰ ہے، قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے، ہم قرآن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے. تو میرے محترم ایسی تشریح ہیں اور ایسی تفسیریں نہ کریں جو بالکل قرآن کے برخلاف جا رہی ہوں، اور قرآن کا آپ کے بقول قرآن کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کا خمیازہ بھی گھیرنے میں لگی ہوں. تو اسلام کے اصل میں دشمن وہ لوگ ہیں جو قرآن کے تراجم کو، قرآن کے تفاسیر کو، قرآن کے تشریحات کو، قرآن کے توضیحات کو بگاڑیں اور عوام الناس کو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنے اثر رسوخ بڑھانے کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے اس کا غلط استعمال کریں. ایسا نہ کریں. دنیا چاند وقت کی ہے، یہ ہمیشہ کی دنیا نہیں ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہنی. ایک وقت موت بھی آنی ہے
اور کتنا کہ انسان جی لے گا, کتنی کہ اس کی زندگی ہے. ایسا نہ کریں, اس طرح کے تراجم نہ کریں. خدا آپ کو ہدایت دے. آگے سنیں جی مفتی صاحب کیا بات بیان کرتے ہیں. یہ آپ کو میں لے کر چلتا ہوں میرے محترم 11 منٹ پر, کہ 11 منٹ پہ موصوف نے کیا بات بیان کی ہے, یہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. یہ ذرا سماعت فرمائیے. وہ ساری انسانیت کو اپنے دامن میں سمیٹتا ہے. یہ ہم ہیں کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے پاکٹ بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ یہ دیوبندیوں کا رگڑا نکال رہے ہیں کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے پاکٹ بنا لیے ہیں, چھوٹی چھوٹی دکانیں بنا لی ہیں. سنیے ذرا آگے. دکانیں بنائی ہوئی ہیں, ہمارے اکابر کا یہ درس نہیں ہے. ہم نے تو دیوبندیت کو بھی ایک مسلک بنا دیا ہے. روٹی کمانے کا ذریعہ بنا دیا ہے. اور آپ جانتے ہیں جی جناب, یہ مان چکے ہیں کہ ہم نے تو اپنی اپنی دکانیں بنا لی ہیں, اپنے اپنے ٹھیے کھول دیے ہیں, اور ہر بندے کو روٹی کمانے کا شوق پڑا ہے. مولوی صاحب یہی تو باتیں ہم بیان کرتے ہیں, یہی تو باتیں ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے, دین کو پیسہ بنایا ہوا ہے, آپ لوگوں نے دین کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے. آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جتنا پیسہ مل سکے, جتنا پیسہ بٹور سکے ہم دین سے بٹوریں, جتنا پیسہ وصول کر سکے ہم دین کے نام پہ وصول کریں. اور یہ بات آپ روا میں, آپ مسلم کالونی میں کھڑے ہو کے یہ بات بیان کر رہے ہیں, اور علماء کے سامنے بیان کر رہے ہیں. مولانا اللہ وسائع صاحب وہاں پہ موجود ہیں, جو ختم نبوت کے بڑے کرتے دھرتے مانے جاتے ہیں, ان کے سامنے یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں. اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. یہ جناب وہ حساب ہے, اپنوں کا رگڑا نکال دیا ہے, اور اپنوں کے جناب تیا پانچا کر دیا ہے, اور اپنوں کے بارے میں اشارہ بانڈا پھوڑ دیا ہے کہ بھائی ان لوگوں نے مذہب کو ذریعہ معاش بنا لیا ہے, ان لوگوں نے مذہب کے نام پہ پیسہ بٹورنا شروع کیا ہے, اور مذہب کے نام پہ یہ پیسہ بٹور رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے, اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مشن نہیں ہے. یہ ایسے لوگ ہیں, اور جب ہم یہ باتیں بیان کرتے ہیں تو مانتے نہیں ہیں. اور میرے محترم آپ تو مانے, آپ کے قائد کہہ رہے ہیں, آپ کے محترم کہہ رہے ہیں, آپ کی عالم کہہ رہے ہیں, آپ کے لیے بڑے معتبر شخصیت ہیں یہ جناب, آپ کے لیے تو یہ آپ کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں گے. تو آپ کے اپنے عالم یہ بات بیان کر رہے ہیں, جو کہ ایک پوری جمعیت علماء کی جناب یہ وہ ممبر ہیں, اور ان کے جو ہیڈ ہیں, قائد جمعیت ہیں وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں. اب تو بھائی مذہب کے نام پہ پیسہ بٹورنا چھوڑو, اب تو مذہب کے نام پہ پیسہ لوٹنا چھوڑو. یہ لوگ الزام لگاتے ہیں جماعت احمدیہ پہ کہ جماعت احمدیہ معاذ اللہ چندے کھا جاتی ہے, اور یہ خود مان رہے ہیں مولوی صاحب کہ بھائی ان لوگوں نے پیسے کا ذریعہ بنا لیا ہے مذہب کو. اب تو دیوبندی بھی مسلک ہو گیا ہے, چھوٹی چھوٹی دکانیں بن گئی ہیں, سب کو پیٹ کی پڑ گئی ہے. ہم نے جب آئینہ دکھایا تو برا مان گئے. عجیب بات ہے یار, یہ تو آپ کی بات ہی آپ کو دکھا دی ہے, آپ کی بات ہی آپ کو سنا دی ہے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلی دفعہ مولانا فضل الرحمان کو, یعنی 2023 کی ختم نبوت کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہ بلائیے گا, وگرنہ ایسا نہ ہو کہ بھائی وہ جو ہے اگلی دفعہ مکمل ہی آپ لوگوں کا بیڑا غرق کر دے. یار آپ نے تو ان کو بنایا تھا اینٹی احمدیہ کے نام وہ سپیچ کرنے کے لیے, اور وہ اینٹی دیوبندیت کے نام پہ سپیچ کر رہے ہیں. دیوبندیوں کے اینٹی ہیں یہ یار, یہ تو دیوبندیوں کے خلاف ہو گیا, دیوبندیوں کے متعلق ہی بول رہے ہیں. چلیں جی آگے سنتے ہیں, شاید آگے بھی کوئی دیوبندیوں کا رگڑا نکال دی ہو, آگے جا کے دیکھتے ہیں جی موصوف کیا بات بیان کرتے ہیں. آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ اسے دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اسے فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, ٹویٹر پہ, انسٹاگرام, جہاں تک آپ کی ایکسیس ہے اس کو شیئر کریں. اچھا جی آگے چلتے ہیں جی, ہم دکھاتے ہیں آپ کو صفحہ نمبر, صفحہ نمبر کیا ویڈیو صفحہ ہو گیا جی. اچھا اس ویڈیو کے منٹ ہیں جناب 13 منٹ اور 52 سیکنڈ پہ چلتے ہیں جی, وہاں پہ کیا بات بیان کی گئی ہے. یہ جناب ہم آگے ہیں 13 منٹ اور 52 سیکنڈ. لو جی ایپ شروع کر دیں, سنو جی. ہمارا دین کامل اور مکمل ہے. سنو, جب دین کامل اور مکمل ہے تو پھر کسی نئے پیغمبر کی ضرورت نہیں. ہاں جی, جب دین کامل اور مکمل ہے تو پھر کسی نئے پیغمبر کی ضرورت کیوں ہے؟ عجیب بات ہے یار, دین کامل ہے تو پھر کسی نئے پیغمبر کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ جملہ کہنا مجھے بڑا عجیب لگا یار. مولوی صاحب دوبارہ سنتے ہیں, شاید آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہوں.
میرے کانوں نے غلط سنا ہو، کوئی بات نہیں، ایک دفعہ پھر سن لیتے ہیں، شاید میرے کانوں میں کوئی شاید وڑ گئی ہو۔ اے سنو جی، کامل اور مکمل ہے، ہمارا دین کامل اور مکمل ہے۔ جب دین کامل اور مکمل ہے تو پھر کسی نئے پیغمبر کی ضرورت نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ چلو جی ٹھیک ہو گیا جی، آپ لوگوں نے سن لیا کہ جب دین مکمل ہو گیا تو پھر بھائی ہمیں نئے نبی کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ نہیں کہا کہ ہمیں نئے پرانے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، دین مکمل ہو گیا تو نئے کی ضرورت کیوں ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ایسے نہ کریں، آپ پہلے یہ بات بیان کر چکے ہیں، آپ نے یہ پہلے اپنے منہ سے اقرار کیا ہے، آپ یہ سارے تسلیم خم کر چکے ہیں کہ آپ کو نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے یہ ماننا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لا نبی آبادی کے ہوتے ہوئے کوئی بھی کسی بھی قسم کا کسی بھی مفہوم میں نبی نہیں آ سکتا، نہیں ہو سکتا، صاحب شریعت ہو یا غیر صاحب شریعت ہو، وہ امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ کا نمائندہ نہیں بن سکتا۔ جب یہ باتیں پہلے ایک منہ سے نکلی ہوں تو اسی تقریر میں یہ باتیں کہنا مناسب نہیں ہوں گی کہ دین مکمل ہو گیا تو ہمیں کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی نویں دی لوڑ نہیں ہے، پرانے آئی جان، پرانے آ جان۔ اس سے مثال مجھے یاد آ گئی، اور ہمیشہ ان باتوں سے ایک مثال یاد آتی ہے ہمارے محترم حضرت مولانا مبشر احمد کانو صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، اللہ تعالیٰ ان کا بابرکت سایہ جماعت احمد پر قائم دائم رکھے۔ وہ ایک مثال دیتے ہیں چاول کی اور مریض کی۔ وہ مثال کیا دیتے ہیں؟ کھچڑی کی۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص چلا گیا ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر کو کہتا ڈاکٹر صاحب میں بڑا بیمار ہوں، مینو کل دا جڑا بڑی بیماری ہے، کل دا مینو بڑا مسئلہ، میرا پیٹ خراب ہے، میرا پیٹ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر صاحب اس کو کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ نے چاول نہیں کھانے، آپ نے کھچڑی نہیں کھانی، اگر آپ نہیں کھائیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیں۔ وہ یہ کہہ کے چلا جاتا ہے۔ اگلے دن وہ جب وہ گھر جاتا ہے تو گھر جانے کے بعد اس کے گھر میں دال کھچڑی پکی ہوتی ہے اور چاول پکے ہوتے ہیں پرانے، نئے نہیں پکاتا، اور وہ کھا لیتا ہے۔ جب وہ کھا لیتا ہے تو اس کو کھانے سے وہ زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، اور جب وہ زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، بیمار ہونے کے بعد پھر وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے، ڈاکٹر صاحب میں بڑا سخت بیمار ہو گیا ہوں۔ ڈاکٹر کہتا ہے ہائے کم وقت، میں تو تم دوائی دی تھی، بیمار کیوں ہو گیا ہے؟ میں نے تو دوائی دی تھی، کیوں بیمار پڑ گئی ہو؟ ڈاکٹر نے پوچھا جو تمہیں میں نے جس چیز کا پرہیز کہا تھا تم نے پرہیز کیا؟ وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں نے چاول کھائے ہیں لیکن پرانے کھائے ہیں، نئے بنا کے نہیں کھائے۔ اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں خدا کے بندے اور کم وقت مارے، اور تمہاری عقل کیوں نہ کام کی اس وقت؟ اور چاول تو من ہے، وہ نئے ہو یا پرانے ہو وہ تو من ہے۔ جب پیٹ خراب ہے، جب ایک چیز کی گنجائش نہیں ہے تو نئے کھاؤ یا پرانے کھاؤ، اس سے انسان کو نقصان ہوگا، اس سے تمہاری صحت کو نقصان ہوگا۔ دیکھو ہو گیا نا۔ تو یہی حساب ہے کہ جب ایک چیز من ہے، جب نبوت ختم ہو چکی ہے تو پھر نیا کیا اور پرانا کیا؟ نہ نیا آ سکتا ہے نہ پرانا آ سکتا ہے۔ بانی جماعت احمدی حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ ان کی تو ساری باتیں ماشاءاللہ بڑی پیاری ہیں۔ حضور نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں ایک بات بیان فرمائی ہے جو کہ ان مولویوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور انہوں نے کبھی بھی وہ باتیں بیان نہیں کی کتابوں میں، لیکن آج میں بیان کرتا ہوں، آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس امت میں نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے اور نہ کوئی پرانا نبی آ سکتا ہے۔ اے لو، سن لو، لکھ لو، ریکارڈ کر لو، اپنے پاس محفوظ کر لو، اس کو ریکارڈ کرو، کھنگالو ازالہ اوہام، نکالو یہ حوالہ، مبارک ہو آپ لوگوں کو یہ حوالہ۔ حضور نے تو وہاں پہ یہ بات بیان فرمائی، نہ کوئی نیا آ سکتا ہے نہ پرانا آ سکتا ہے۔ کن معنوں میں؟ جو حضور کا عقیدہ تھا، جو حضور کا مسلک تھا، جو حضور کا اعتقاد تھا، جو قرآن بات بیان کرتا ہے، جن معنوں میں قرآن کہتا ہے، ان معنوں میں حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے فرمایا۔ جو مولوی یہ بات بیان کرتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں کہ بھائی نیا نہیں آ سکتا، پرانا آ سکتا ہے، حضور نے فرمایا اسے کہتے ہیں ختم نبوت کا مجاہد، اسے کہتے ہیں ختم نبوت کا محافظ۔ فرمایا کہ جن معنی میں تم پرانے کو لاتے ہو، خدا فرماتا ہے کہ نہ پرانا آ سکتا ہے نہ نیا آ سکتا ہے، دونوں کی بندش ہے، دونوں نہیں آ سکتے۔ جس نبی کو تم بلاتے ہو، جس نبی کو تم پکارتے ہو، جس نبی کو تم منتظر ہو، اس طرح کا نبی نہ کوئی پرانا آئے گا نہ کوئی نیا آئے گا۔ پرانے کی گنجائش تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے، پرانے کے بارے میں تو ویسے ہی خدا نے فرما دیا ہے کہ وہ وفات پا چکا ہے، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔
اور مردے واپس نہیں آیا کرتے، مردے نہیں پلٹتے، مردے نہیں لوٹا کرتے۔ خدا کے بندوں مردوں کے انتظار میں ہو، خدا کے بندوں ایک وفات شخص کے انتظار میں ہو، ایک وفات شدہ نبی کے انتظار میں ہو۔ عجیب سی عجیب تر عجیب معاملہ۔ اور ایک زندہ نبی تم میں موجود ہے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبی، ان کی پیروی چھوڑ کے آپ ایک امت موسیٰ کے ایک نبی کا انتظار کر رہے ہیں، آپ یہودیوں کے ایک نبی کا انتظار کر رہے ہیں، اسرائیلی ایک نبی کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین نہیں ہے، آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین نہیں ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار ابھی تک منہ اٹھائے آسمان پر کر رہے ہیں۔ اور خدا کے بندو ہوش کا ناخن لو، کس طرف چل پڑے ہو۔ اور یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ جناب نیا نبی نہیں آئے گا، ہمیں کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، عوام الناس سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جب دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، جب دین مکمل ہو گیا ہے تو دین مکمل ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس میں اب نہ کسی چیز کی اضافت ہوگی نہ کسی چیز کی کمی ہوگی، یہی مراد ہے نا؟ مکمل سے کیا مراد ہے؟ ایک گلاس مکمل ہے، پانی کا بھرا ہوا ہے، اب پانی کا بھرا ہوا یہ ہے کہ اس میں اب اور چیز داخل نہیں ہو سکتی، جب نہیں ہو سکتی تو نہیں ہو سکتی، اس میں سے نکالنے اور دھکیلنے کی بات نہ کیا کریں، ایسے نہ کریں۔ اب میرے محترم یہ سنیں، دین مکمل ہو گیا، اب دین مکمل ہونے میں ایک سوال ملا حضرات یہاں پہ یہ بھی کرتے ہیں جو کہ ان کے لٹریچر میں لکھا ہوتا ہے، جو کہ اینٹی احمدیہ لٹریچر ہوتے ہیں، ان میں یہ سوال بہت بار یہ دہراتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ میرے محترم احمدی بھائیوں، ہم آپ سے بڑا معتبانہ سوال کرتے ہیں، سوال غور سے سنیں۔ سوال یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تم پر دین مکمل ہو گیا۔ میرے محترم جب دین مکمل ہو گیا، جب خدا فرما رہا ہے کہ دین مکمل ہو گیا، پھر آپ کو ایک نبی کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ پھر آپ لوگوں نے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو کیوں نبی مانا؟ پھر آپ لوگوں نے کیوں کہا کہ ہمیں ایک نبی کی ضرورت ہے؟ پھر آپ کیوں ان پر ایمان لے کے آئے؟ اب میں کہتا ہوں میرے میٹھے میٹھے دیوبندی وہابی بریلوی شیعہ اور باقی بھائیوں، غور سے سنو، جب دین مکمل ہو گیا ہے، جب دین مکمل ہو گیا ہے تو آپ لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ دین تو مکمل ہو گیا، آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ اب یہ بتاؤ، دین مکمل ہو گیا، خلفائے راشدہ کی کیا ضرورت تھی؟ دین مکمل ہو گیا، ائمہ محدثین کی کیا ضرورت تھی؟ دین مکمل ہو گیا، مجددین امت کی کیا ضرورت تھی؟ دین مکمل ہو گیا تو آپ بتاؤ امام مہدی کی کیا ضرورت پیش آئی آپ کو؟ یہ بتاؤ، جو جواب آپ کو ہوگا وہی جواب ہمارا ہوگا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسے مسیح کے منتظر ہیں جس کی اپنی کوئی شریعت نہیں ہوگی، جس کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہوگی، جس کا اپنا ذاتی کوئی فرمان نہیں ہوگا، جو شریعت محمدیہ سے ہٹ کر نہیں چلے گا، شریعت محمدیہ سے ہٹ کر فیصلہ نہیں کرے گا، شریعت محمدیہ کو چھوڑ کر اپنا ایک الگ راہ بنا لے گا، جو شریعت محمدیہ سے لوگوں کو بے زن کرے گا، بدزن کرے گا، وہ ایسا نہیں ہوگا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم، میرے دوستو، میں بھی یہ کرتا ہوں، میں بھی یہ بات بیان کرتا ہوں، ہر احمدی مسلمان یہ بات بیان کرتا ہے کہ ہم حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو وہی امام مہدی اور مسیح موعود مانتے ہیں جن کی تمام تر نشانیاں اور جن کی تمام تر تم خصوصیات عیسیٰ ابن مریم میں منتقل کرتے ہو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ہم ان کا مصداق ان کو مانتے ہیں اور یہ بات بیان کرتے ہیں میرے محترم کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ مرزا صاحب کو صاحب شریعت ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ مرزا صاحب نے اپنی کوئی الگ راہ بنا لی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ مرزا صاحب نے اپنا الگ کو مذہب اختیار کر لیا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے شریعت محمدیہ سے ہٹ کر فیصلے دینے شروع کر دیے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا مقصد اور مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل کو دین کھڑا کرنا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اللہ تعالیٰ نے کو نبوت کا مقام سرفراز فرمایا، نبوت کے مقام پر سرفراز فرمایا، اور انہی کی غلامی میں اللہ تعالیٰ نے کو نبوت عطا فرمائی ہے، اور ان کی غلامی میں ہی وہ آگے چلیں گے، اور انہی کی شریعت کو لے کے وہ آگے چلیں گے، ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے،
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے فیصلہ کرتے ہیں، اور یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ماننا ہے۔ ہماری طرف یہ جھوٹی اور من گھڑت باتیں منسوخ کی جاتی ہیں کہ ہم معاذ اللہ کوئی الگ شریعت لے کے آئے ہیں، ہماری کوئی الگ شریعت ہے، ہمارا کوئی الگ قرآن ہے، ہماری الگ کوئی نماز ہے، ہماری الگ کوئی رستہ ہے، ہمارا الگ کوئی خدا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا خدا وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، ہمارا قرآن وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ہمارا قبلہ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ تھا، ہمارا ذبیحہ وہ ہے جس کا ذبیحہ مسلمان کھاتے ہیں، ہمارا ذبیحہ وہ ہے جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا، ہمارا حج وہاں ہوتا ہے جہاں پر حج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہوا، ہمارا روزہ وہ ہے جو روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، ہماری زکوٰۃ کی شرح وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، ہماری نماز کا طریقہ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، خود بتایا، خود لوگوں کو عمل کر کے بتایا، خود لوگوں کو پریکٹیکلی دکھایا۔ ہمارا تو وہ دین ہے، ہمارا الگ اپنا کوئی دین نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی شریعت نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی دین نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی الگ رستہ نہیں ہے، ہمارا رستہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے۔ اب آپ بتاؤ، جو لوگ آپ کو اس راہ پر لگاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کیوں؟ کیونکہ دین مکمل ہو گیا۔ تو میرے محترم، میرا سوال ایک یہ ہے، ہر احمدی مسلمان کا سوال یہ ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا تو آپ کو نئے نبی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آپ کو پرانے نبی کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ آپ کیوں منتظر ہیں ایک ایسے نبی کے جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اور جس کو قرآن کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ تو آپ کیوں منتظر ہیں ایسے نبی کے؟ آپ کیوں منتظر ہیں ایک ایسے شخص کے؟ آپ کیوں منتظر ہیں؟ یہ سوال آپ کی گردن پر ہے، اور تا قیامت انشاءاللہ آپ کی گردن پر رہے گا، یہ آپ کی گردن سے توپ کی طرح لٹکا رہے گا، اور یہ اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک آپ اس کا کوئی معقول تسلی بخش قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب نہ دیں۔ آگے چلتے ہیں محترم، اور آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ موصوف فضل الرحمان صاحب کیا باتیں بیان کرتے ہیں۔ میں اگلا آپ کو کلپ سناتا ہوں، بیان مولوی صاحب کیا بات بیان کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، 19 منٹ اور 10 سیکنڈ پہ دیکھتے ہیں جی مولوی صاحب نے کیا باتیں بیان کی ہیں۔ یہ جناب 19 منٹ سے چلا لیتے ہیں، سنیں ذرا سماعت۔ تو میرے محترم دوستو، مشکلات آتی رہتی ہیں، اس وقت دنیا میں ہے۔ آج مغربی دنیا نے جس طریقے سے قادیانیت کی پشتپناہی شروع کی ہے، اور پھر ہمارے ہی لباس میں اپنے نمائندے جس طرح ہمارے ملک کی نظام اور سیاست میں دخیل کیے ہیں، اس کا بھی ہمیں تعاقب کرنا چاہیے۔ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ مغربی دنیا میں قادیانیت کو کتنا پروٹوکول ملتا ہے۔ جی دوستو، آپ لوگوں نے یہ سنا ہے بیان مولوی صاحب کا۔ مولوی صاحب یہاں پہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں گویا کوئی مغربی دنیا کی یعنی یورپ کی پشت بنائی ہے، اور یورپ کی پشت بنائی کی وجہ سے ہم آگے جا رہے ہیں اور ہمارا یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ گویا یہ مغربی دنیا کو کوئی خدا سے بڑھ کر قرار دیتے ہیں کہ گویا یہ خدا سے بڑھ کر کوئی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بھی نہیں روک پا رہا، اور یہ جو ہیں یہ عیسائی حضرات ہیں، عیسائی اقوام ہیں، یہ ان لوگوں کو جو ہے وہ آگے دھکیل رہے ہیں، اور ان کو یورپ میں بڑا پروٹوکول حاصل ہے، یورپ میں ان کی بڑی داد رسی ہوتی ہے، یورپ میں ان کو بڑی جناب سراہا جاتا ہے، اور اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ مولوی حضرات، یہ آپ لوگوں کو بھول چکے ہیں، آپ لوگ بھول چکے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا خدا وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے، اور وہی اس کی حفاظت کرتا ہے، ہر آن اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ہر وقت اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بھول بھڑک کر لگا ہوا ہے کہ عیسائی یا یہودی یا یورپ کے لوگ جو ہیں وہ احمدیہ کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو ایک چوندا لگایا گیا ہے، آپ لوگوں کو ایک وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ یہ باتیں جھوٹی من گھڑت بتائی گئی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حوالہ رکھتا ہوں بانوی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کتاب سے۔ آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ جماعت احمدیہ کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے، جماعت احمدیہ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، جماعت احمدیہ کیوں دن بدن ترقی کا منازل طے کر رہی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ کھل کے سامنے آ جائے گی بات۔
یہ میں نے اسکرین شیئر کر دی ہے اور یہ آپ کے سامنے حوالہ موجود ہے، یہ غور سے پڑھیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 17 ہے، صفحہ نمبر اس کا 400 ہے، اس میں 40 نمبر 3 ہے، اس میں بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام، میری سکرین آپ دوستوں کو نظر آ رہی ہے؟ ہاں جی نظر آ گئی، مجھے یہاں پہ شو ہوگی۔ اچھا، یہاں پہ بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کیا بات بیان فرماتے ہیں میں ہر روز اس بات کے لیے چشم پرآب ہوں کہ کوئی میدان میں نکلے اور منہاج نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرنا چاہے۔ حضور تو بلاتے ہیں، حضور تو پکارتے ہیں، بانی جماعت احمدیہ مقابل پر بلاتے ہیں کہ نکلو میدان میں، کوئی تو ہو، کوئی تو نکلے میدان میں کہ جو مجھ سے منہاج نبوت پر فیصلہ کرنا چاہے۔ پھر دیکھیں کہ خدا کس کے ساتھ ہے، کس کی بات بیان کی جا رہی ہے؟ خدا کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ پھر دیکھیں کہ خدا کس کے ساتھ ہے، مگر میدان میں نکلنا کسی مخنث کا کام نہیں۔ مخنث یعنی خسرا، یعنی ہجڑا، خواجہ سرا، گے، مگر میدان میں نکلنا کسی مخنث کا کام نہیں۔ ہاں، غلام دستگیر ہمارے ملک پنجاب میں کفر کے لشکر کے ایک سپاہی تھا جو کام آیا، اب ان لوگوں میں سے اس کی مثل بھی کوئی نکلنا محال اور غیر ممکن ہے۔ اے لوگو، تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو اخیر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا۔ سنو مولویو، سنو فضل الرحمان کے ماننے والوں، سنو اس کے معتقد لوگوں، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کیا بات بیان فرما رہے ہیں کہ میرے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ خود سنو غور سے، وہ فرما رہے ہیں اے لوگو تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو اخیر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا۔ اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لیے دعائیں کریں، یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک گل جائیں اور ہاتھ شال ہو جائیں، تب بھی خدا ہرگز تمہاری دعا نہیں سنے گا اور نہیں رکے گا جب تک وہ اپنے کام کو پورا نہ کر لے۔ اور اگر انسانوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ ہو تو خدا کے فرشتے میرے ساتھ ہوں گے، اور اگر تم گواہی کو چھپاؤ گے تو قریب ہے کہ پتھر میرے لیے گواہی دیں۔ پس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، کاذبوں کے اور منہ ہوتے ہیں اور صادقوں کے اور۔ خدا کسی امر کو بغیر فیصلہ کے نہیں چھوڑتا۔ میں اس زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں جو جھوٹ اور افتراء کے ساتھ ہو، اور نیز اس حالت پر بھی کہ مخلوق سے ڈر کر خالق کے امر سے کنارہ کشی کی جائے، وہ خدمت جو عین وقت پر خداوند قدیر نے میرے سپرد کی ہے اور اسی کے لیے مجھے پیدا کیا ہے۔ ہرگز ممکن نہیں کہ میں اس میں سستی کروں، اگرچہ آفتاب ایک طرف سے اور زمین ایک طرف سے باہم مل کر مجھے کچلنا چاہے۔ انسان کیا ہے؟ محض ایک کیڑا، اور بشر کیا ہے؟ محض ایک مضغہ۔ پس کیوں کر میں حی و قیوم کے حکم کو ایک کیڑے یا ایک مضغہ کے لیے ٹال دوں؟ جس طرح خدا نے پہلے مامورین اور مکذبین میں آخر ایک دن فیصلہ کر دیا، اسی طرح وہ بھی اس وقت بھی فیصلہ کرے گا۔ خدا کے مامورین کے آنے کے لیے بھی ایک موسم ہوتے ہیں اور پھر جانے کے لیے بھی ایک موسم۔ بس یقیناً سمجھو کہ میں نہ بے موسم آیا ہوں اور نہ میں بے موسم جاؤں گا۔ خدا سے مت لڑو، یہ تمہارا کام نہیں کہ مجھے تباہ کر دو۔ یہ عوام الناس کو بتایا گیا ہے، یہ عوام کو ان اینٹی احمدیوں کو بات بتائی گئی ہے، اور یہ انتباہ کے طور پہ بات بیان کی گئی ہے کہ تم اس خدا سے نہ لڑو جس نے مجھے بھیجا ہے، تم تباہ ہو جاؤ گے، خدا تمہیں تباہ کر دے گا۔ وہ خدا آخر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا، تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لو۔ اگر ایک شخص بھی میرے ساتھ نہ ہوگا، میری گواہی میں کھڑا نہ ہوگا، تو خدا کے فرشتے میرے لیے گواہی دیں گے اور قریب ہے کہ پتھر بولنے لگ پڑے۔ یہ تحریر ہے بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی، اور یہ کہتے ہیں کہ احمدیوں کے پیچھے یہ جناب یورپ کی پشت بنائی ہے، یورپ کی پشت بنائی ہے، عیسائی انگریز ان کی پشت بنائی کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو دیکھو، تدبر کرو، قرآن پڑھو۔ یہ الزام کو پہلا نہیں ہے، یہ الزام کو پہلی دفعہ نہیں لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ الزام لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور قوم کی سپورٹ ہے، معاذ اللہ۔ یہ الزام تو ان پر بھی لگا ہے، یہ الزام تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگا ہے۔ تو قریب تھا کہ ان کی عاشق صادق پر بھی لگتا، قریب تھا کہ ان کے ذل پر بھی لگتا، قریب تھا کہ مسیح موت پر بھی لگتا، قریب تھا کہ امام مہدی و مسیح موت پر بھی لگتا۔ تو یہ الزام ان پر بھی لگا ہے، اور یہ الزام انبیاء پر لگتے آئے ہیں۔ یہ کوئی نیا الزام نہیں تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کی نص موجود ہے
کہ الزام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی لگا ہے. تو اس لیے یہ باتیں، اور پھر ایک طرف مان لینا کہ بھائی احمدیوں کی تو بڑی جناب وہ ہے بلے بلے ہے یورپ میں، احمدیوں کی تو بڑی جناب وہ جو ہے پروٹوکول ان کو ملتا ہے، بڑا سراہا جاتا ہے. کیوں احمدیوں کو پروٹوکول اس لیے ملتا ہے کہ وہ اپنے اخلاق میں نمبر 1 پر ہیں. احمدیوں کو پروٹوکول اس لیے ملتا ہے کہ وہ کسی سے خون خرابہ فتنہ فساد نہیں کرتے. احمدیوں کو پروٹوکول اس لیے ملتا ہے کہ وہ اپنے دین کی فکر کے لیے مہذبانہ طریق سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. احمدیوں کو پروٹوکول اس لیے ملتا ہے کہ وہ اپنی محبت اور پیار اور اخوت سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور وہ وہاں پر یورپ کے ایوانوں میں آوازیں بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب آوازیں بلند کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. یہ آواز بلند یورپ کے ایوانوں میں، یورپ کی گلیوں میں، یورپ کے بازاروں میں، یورپ کے گھروں میں یہ آواز گونجتی ہے. احمدی مسلمان خدا کے فضل و کرم سے اپنے ایمان کی مضبوطی، اپنے ایمان کو مستحکم کرنے کے لیے پورے یورپ میں خدا کے فضل و کرم سے اپنے تبلیغی مراکز قائم کرتے ہیں اور وہاں پر تبلیغ کرتے ہیں، اور اس بات سے نہیں ڈرتے کہ یورپ ناراض ہو جائے گا، عیسائی نالاں ہوں گے، کیونکہ وہ تو 3 کو خدا مانتے ہیں، تو عیسائی ناراض نہ ہو جائیں. وہ یہ نہ کہیں کہ یہ قادیانی احمدی کیا کر رہے ہیں، یہاں پر لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس پیار اور محبت سے یہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، یہ پیار اور محبت ہمیں منظور ہے، لیکن ہمیں پیار اور محبت منظور ہے، لیکن ہمیں نفرت نہیں منظور. پیار اور محبت سے ہمیں کہیں گلا کاٹ دو، ہم وہ بھی کاٹنے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن ہم پیار اور محبت کے علاوہ کوئی بات نہیں سنیں گے. اس لیے احمدی مسلمانوں کو پروٹوکول یورپ میں ملتا ہے، کینیڈا میں ملتا ہے، امریکہ میں ملتا ہے، آسٹریلیا میں ملتا ہے. آپ لوگ چونکہ وہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اس لیے آپ لوگوں کو پروٹوکول جو پاکستان میں اور انڈیا میں اور دیگر جو ممالک جہاں پہ آپ لوگوں کی یہ فتنہ فساد ہوتا ہے، وہاں پہ پروٹوکول اس بندے کو ملتا ہے جو فتنہ فساد کرنے والا ہو، جو خون برپا کرنے والا ہو، جو لوگوں کو لڑوانے والا ہو، اس کو پروٹوکول ملتا ہے. یار یہ مولوی بڑا ڈاٹا بندہ جی، یہ بیان نہ یقین کو پچھلے دن لڑائی ہوئی سی، بڑے کمال کے پھپے کٹ رہے بیان دینا جی، یقین کو ایسے بیانات دینا جی کہ جدوں بیان کر کے گیا ساڈے بعد لڑائی ہوئی ہے. ایسا ہے جناب کمال دا جناب وہ حافظہ دے کمال دے ملکہ اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے کہ جدوں آنا لڑائی کرا کے جانا. یعنی جس طرح اکثر اوقات پھوپیاں مشہور ہیں، یہ ٹک ٹاک پہ سوشل میڈیا کے پھوپیاں لڑائی کرواتی ہیں، اس طرح پاکستان میں برصغیر میں پاک و ہند میں یہ مولوی مشہور ہیں کہ یار اے بڑے پھپے کٹروں دے بڑی لڑائیاں کرواندے جی، بڑیاں لڑائیاں کرواندے جی. اچھا آگے سنتے ہیں، آگے مولانا صاحب کیا بات بیان کر رہے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کو ایک مل گئی ہے بات کہ جماعت احمدیہ کی پشت بنائی کون کر رہا ہے، جماعت احمدیہ کے پیچھے کون ہے، جماعت احمدیہ مسلمہ کی حفاظت کون کر رہا ہے، اور جماعت احمدیہ اس وقت ترقی کا مناظر کیوں طے کر رہی ہے. ان ساری باتوں کا جواب آپ کے سامنے میں نے روحانی خزانہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 440 نمبر 3 سے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب آگے چلتے ہیں جناب، ہم آگے 24 منٹ اور 20 سیکنڈ پہ کہ مولوی صاحب کیا بات بیان کرتے ہیں، وہاں سے سنتے ہیں ہم. 24 منٹ اور 20 سیکنڈ یہ جناب یہاں سے 12 کر لیتے ہیں. سنیں جی. رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به وتنصرونه. تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، چاہے عالم ارواح میں لیا، چاہے انبیاء آئے اور بذریعہ وحی لیا گیا، چاہے صرف انبیاء سے براہ راست لیا گیا یا ان کی امتوں سے لیا گیا، ان کی وساطت سے، لیکن یہ واضح کر دیا گیا یہ ایک رسول آئے گا تمہارے پاس، یہ جو تمہارے پاس دین ہے اس کی بھی تصدیق کرے گا، یہ اللہ کا دین ہے. جی محترم دوستو، یہاں پہ میثاق النبیین کی بات ہو رہی ہے، جو میثاق تمام انبیاء سے لیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں، اس میثاق کی بات ہو رہی ہے. اس میثاق النبیین کے بارے میں میرا ایک پورا مناظرہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، اس کا لنک بھی میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لگا دوں گا کہ وہ مناظرہ آپ لازمی سنیے گا. میں یہاں پہ بھی آپ کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں نکالوں اور لائیو آپ کو دکھاؤں کہ میں کس ویڈیو کی بات کر رہا ہوں،
اور اس مناظرے میں میثاق النبیین کے بارے میں آپ کے سامنے وہ میں عوام الناس کے سامنے میں نے قرآن کی آیات رکھی کہ یہ میثاق النبیین، یہ جو میثاق کا وعدہ ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ میثاق لیا گیا ہے، یہ میثاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا ہے، جو کہ مولوی حضرات چھپاتے ہیں، یہ بتاتے نہیں ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت میں ہے اور تفصیل موجود ہے، وہاں پہ وہ میثاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا ہے۔ یہ مولوی گویا یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ میثاق صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لیا گیا ہے، تمام انبیاء سے عالم ارواح میں چاہے لیا گیا ہو، یا باری باری جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اس وقت لیا گیا ہو، یا پھر بعد میں کسی اور طریقے سے لیا گیا ہو، لیکن یہ میثاق جو ہے یہ لیا گیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو کہ میں کس ویڈیو کی بات بیان کر رہا ہوں۔ یہ میں یہاں پہ اسکرین شیئر کرتا ہوں، اسکرین شیئر کر کے آپ کو میں وہ ویڈیو یہاں پہ لائیو دکھاتا ہوں۔ کتنے گئی؟ یہ جناب یہاں پہ ابھی میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ کو، یہ یہاں پہ ملاحظہ کیجئے گا، یہ اسکرین شیئر ہو چکی ہے، اور یہ ہے جناب جہاں پہ احمدیت دنیا میں پھیل رہی ہے، یہ احمدیت از اسپریڈنگ جلسہ سالانہ UK 2021۔ یہ میرے محترم یہ ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں میرا بریلوی کے ساتھ تفصیلی مناظرہ ہے میثاق النبیین پر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میثاق لیا گیا وہ کس معنی میں تھا، اس کا کیا مفہوم تھا اور کیا باتیں وہ تھی، وہ ساری تفصیل اس میثاق النبیین میں موجود ہیں۔ اور اس کو پھر میں نے الگ سیپریٹ کر کے یہاں پہ اپلوڈ کیا ہے، 1 گھنٹہ 46 منٹ کی ویڈیو، یہ تو 4 گھنٹے 15 منٹ کی ویڈیو، اور پھر جو مناظرہ تھا مکمل میثاق النبیین کا وہ یہ موجودہ خادم رضوی کے مرید سے قادیانی کا مناظرہ، 28,000 سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ابھی بھی یہ ویڈیو مجھے انالیٹکس میں نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی لوگ اس کو واچ کر رہے ہیں خدا کے فضل و کرم سے۔ اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں پر جا کے اس کو آپ تفصیلی دے سکتے ہیں اس میثاق کے بارے میں، اور پھر میثاق کیا تھا، اس کے اوپر کیا تبصرہ تھا، اس کے اوپر کیا باتیں تھی، وہ ساری آپ کے سامنے رکھی ہیں اس میں نے۔ اچھا اب چلتے ہیں جی واپس ہے، اور واپس دیکھتے ہیں جی مولوی صاحب نے اور کیا باتیں بیان کی ہیں، اور تقریباً اب بالکل اختتام پہ ہم آ چکے ہیں اس ویڈیو کے اختتام پہ۔ آگے جا کے دیکھتے ہیں جی کتنے منٹ پہ کیا باتیں بیان کی ہیں۔ میں اب چلتا ہوں جی 28 منٹ اور 20 سیکنڈ پہ کہ وہاں پہ کیا گفتگو بیان کی گئی ہے۔ اچھا جی یہ 28 منٹ اور یہ 15 سیکنڈ سنیں جی۔ نکل رہا ہے میدان، گھر نہیں بیٹھ رہے، لیکن یاد رکھیں دین کی نصرت اس میں جو لفظ جہاد ہے، سنیں اب یہ لفظ جہاد کی کیا تشریح ہو رہی ہے۔ یہ ملا حضرات ہے جو ہر وقت کہتے ہیں جہاد قتال، جہاد سے مراد قتال ہے، جہاد سے مراد جنگ و جدال ہے، قتل کر دینا، مار دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا ہے۔ اب آپ کے قائد ملت، آپ کے قائد جمعیت کیا بات بیان کرتے ہیں جہاد کے بارے میں، خود ہی آپ انہی کی زبانی سماعت فرمائیے کہ جہاد کی کیا تشریح کرتے ہیں۔ سنیں اس جہاد کا تعین بھی کر دیا گیا ہے، ہر وہ محنت، ہر وہ کوشش، ہر وہ معرکہ جو اعلاء کلمت اللہ کے ہو وہی جہاد کہتا ہے۔ ہاں جی پھر سنیں نکل رہا ہے میدان، گھر نہیں بیٹھ رہے، لیکن یاد رکھیں دین کی نصرت اس میں جو لفظ جہاد ہے اس جہاد کا تعین بھی کر دیا گیا ہے، ہر وہ محنت، ہر وہ کوشش، ہر وہ معرکہ جو اعلاء کلمت اللہ کے ہو وہی جہاد ہے۔ جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو وہ جہاد ہے، یعنی جو بندہ بآواز بلند کلمہ حق بلند کرتا ہے وہ جہاد ہے، اسے جہاد اکبر کہتے ہیں۔ اس جہاد کے بارے میں آپ کے اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت علماء اسلام کونسل کے یہ ممبر ہیں، ان کے جو قائد ہیں وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں، اور آپ لوگ پتہ نہیں جہاد کی کون کون سی قسم ہے، جہاد اکبر کسے کہتے ہیں، صرف مارنا اور مار دینا، قتل کر دینا۔ جہاد کی کیا کیا قسمیں ہیں آپ کو یہ بتائی نہیں گئی، آپ کو یہ وضاحت کر کے بتائی نہیں گئی کہ بھائی یہ کون کون سی قسمیں اور کیا کیا باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو جو بتایا گیا وہ صرف یہ ہے کہ جہاد سے مراد یہ ہے کہ جنگ و جدال کرنا، مارنا، قتل کرنا، جان سے مار دینا۔ چلیں جی اب ہم آخری مرحلہ ہے، آخری مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، اور آخری آپ کو ایک بیان سناتے ہیں، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اچھا آخری بیان، بلکہ اس میں آپ خود ہی آخری بیان سن لیجیے گا، وہ یہ ہے کہ اس میں موصوف یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ بھیا یہ بات جو ہے جہاد کے بارے میں، آخری بات یہ تھی کہ اب ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں اور فتح ہماری ہوگی سے کیا مراد ہے کہ ابھی تک ان کی فتح نہیں ہوئی،
ان لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ احمدیوں سے اب ہم شکست کھا چکے ہیں، ہماری ابھی تک فتح نہیں ہوئی، ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں مل کر کام کرنا تاکہ ہماری فتح ہو اور ہم آگے بڑھ سکیں اور ہماری فتح ہو، اور یہ بات تسلیم کر چکے ہیں۔ اب اس ویڈیو کا لنک آپ کو میں ڈسکرپشن میں سینڈ کر دوں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں طاہر خان صاحب، ان کو میں ایڈ کرتا ہوں، ان سے 2 منٹ کا جو ہے وہ ان کی بات سن کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جی طاہر خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 2 منٹ آپ کے پاس ہیں، آپ اپنا تبصرہ کیجیے گا، اس کے بعد پھر میں عوام سے اجازت چاہوں گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تو ابھی آن کیا ہے، لیکن یہ موضوع کیا ہے؟ موضوع مولانا فضل الرحمان صاحب کا روا چناب نگر مسلم کالونی میں خطاب تھا، ختم نبوت کے حوالے سے ان کا خطاب کے کچھ چیدہ کلپس جو ہے وہ ہم کو سنا کے اس کے اوپر تبصرہ کیا گیا ہے، تو آپ ختم نبوت کے اوپر کوئی 1 منٹ کی بات بیان کر کے وہ سنا دیں تاکہ پھر میں عوام سے اجازت چاہوں۔ میں ایک ایسی بات ریکارڈ کر رہا ہوں جو آپ کے لیے حیرت ہوگی۔ فضل الرحمان کے جو دادا تھے مولوی عبد الخیل، وہ میرے نانا مولوی عبد الرحمان کے شاگرد تھے۔ جب انڈیا میں فوت ہوئے تو انہوں نے ان کا جنازہ بھی پڑھا اور ان کو دفن کر کے ہمیں اطلاع دی تھی۔ یہ جماعت کی صداقت کے بارے میں ان کو اچھی طرح پتا تھا۔ پھر ان کے ایک مولوی ہوتے تھے مولانا محمد امیر بجلی گر، انہوں نے احمدیوں کے ساتھ مباحثہ کیا اور اس بات کو کنفیس کیا 3 باتوں پر۔ یہ ایک ٹھیکیدار ہوتے تھے محمد یاسین صاحب، انہوں نے مجھے بات بتائی، وہ احمدی نہیں تھے، کہ وفد جماعت کا آیا اور ان کی طرف جمعیت علماء اسلام کے صدر تھے مولانا محمد امیر بجلی گر، وہ آئے، 3 باتوں پر ڈسکشن ہوئی۔ حیات وسیع، وفات مسیح ثابت ہو گیا، اجرائے نبوت، ختم نبوت وہ ہوا، اور اس کے بعد صداقت مسیح حضور قرآن۔ وہ ٹھیکیدار غیر احمدی ہے، شاید اب بھی زندہ، اور نے مجھے کہا کہ ہم نے ان سے پوچھا تو جمعیت علماء اسلام کے صدر مولانا محمد دیگر نے کہا کہ یہ لوگ حق پر ہیں، حق ان کو پتہ ہے، فضل الرحمان کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ حقیقت ہے جو میں نے بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مزید میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کوئی ایسی بات نہیں، میں نے کہا یہ بات ریکارڈ پر آ جائے۔ جی بہت شکریہ خان صاحب، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر دے۔ جی دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ بھی یہ سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں یہ بات بیان کی تھی کہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام جو ہے وہ پہنچ سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔